बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहिया उल उलूम जिल्द नंबर 2 यानी बुक नंबर 2 को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। सफ़र को सफ़र कहने की वजह। सफ़र को सफ़र इस वजह से कहते हैं कि उसकी वजह से लोगों के अखलाक ज़ाहिर होते हैं। इसी वजह से खलीफा दोम अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने एक शख्स ने किसी के मुतल्लिक़ गवाही दी तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, क्या तुमने कभी उसके साथ सफ़र किया है कि उसके अच्छे अखलाक का अंदाज़ा हो सके? उसने अर्ज़ की, नहीं। तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मेरे ख्याल में तुम उस शख्स को नहीं जानते। सफ़र किया करो पाक रहोगे। हज़रत सैयदना बिशर बिन हारिस हाफ़ी अलैहि फरमाते हैं, ए उलमा के ग्रोह, सफ़र किया करो पाक रहोगे, क्योंकि पानी जब तक जारी रहता है पाक रहता है, और जब किसी जगह एक अरसे तक ठहरा रहता है तो ख़राब हो जाता है। हासिल कलाम, इंसान जब तक वतन में रहता है उसकी बुरी आदत ज़ाहिर नहीं होती, क्योंकि वो उन्हें अमूर से मानूस रहता है जो उसकी तबीयत के मुवाफिक होते हैं, और जब नफ्स सफ़र की तंगी उठाता है और आदतन जिन कामों से मानूस रहता था उनमें तब्दीली पाता और वतन से दूरी की मुशक्क़त उठाता है, तो नफ्स की बुराइयां ज़ाहिर होती और उसके ऐबों पर वाक़फ़ियत होती है, फिर उनका इलाज करना मुमकिन हो जाता है। नीज़ गोशा नशीनी के बाब में हम मेल जोल के फ़वाइद बयान कर चुके हैं, और सफ़र भी मेल जोल का एक नाम है। आम मेल जोल के मुकाबले में सफ़र की हालत में मशगूलियत, परेशानियों और मुश्किलात का सामना ज़्यादा होता है। ज़मीन में अल्लाह अज़्ज़वजल की निशानियों का मुशाहदा करना। जब तक ज़मीन में अल्लाह अज़्ज़वजल की निशानियों को देखने का ताल्लुक़ है तो उसका मुशाहदा करने में गौर व फ़िक्र करने वालों के लिए बहुत फ़वाइद हैं। मसलन ज़मीन के टुकड़े आपस में एक दूसरे के साथ मिले हुए नज़र आते हैं। उसमें पहाड़, मैदान और समंदर हैं, और हैवानात और नबातात की इकसाम मुशाहदे में आती हैं, और उनमें से हर चीज़ अल्लाह अज़्ज़वजल की वहदानियत पर गवाह और ज़ुबान हाल से उसकी तस्बीह बयान करने वाली है। इसका इदराक सिर्फ वही कर सकता है जो गौर से सुने और दिल के साथ हाजिर रहे। बहरहाल मुनकरीन और अशिया के हक़ाइक़ से गाफिल और दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत से धोखा खाने वाले ना तो ये सुन सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, क्योंकि उन्हें सुनने से माज़ूल कर दिया गया है, और वो अपने रब अज़्ज़ व जल की आयात यानी निशानियों से पर्दे में हैं। चुनांचे अल्लाह अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाता है, यालमूना ज़ाहिरम मिनल हयात दुनिया वहुम अनिल आखिराति हुम गाफिलून। सूरह रूम। तर्जुमा, जानते हैं आँखों के सामने की दुनियावी ज़िंदगी और वो आखिरत से पूरे बेखबर हैं। इस आयत मुबारका में सुनने से ज़ाहरी सुनना मुराद नहीं दिया गया, क्योंकि ये लोग ज़ाहरी तौर पर सुनने से नहीं रोके गए, बल्कि बातनी सुनना मुराद लिया गया है, इसलिए कि ज़ाहरी तौर पर सुनने से तो सिर्फ़ आवाज़ का ही इदराक हो सकता है, और इस बात में इंसान और तमाम हैवानात शरीक हैं, और बातनी तौर पर सुनने से ज़ुबान हाल का इदराक किया जाता है, जो ज़ुबान कौल से अलहदा एक चीज़ है। कायल का ये कौल उसके मुशाबे है जो कील और दीवार की हिकायत में बयान हुआ है। हिकायत कील और दीवार की गुफ्तगू। दीवार ने कील से कहा, तुम मुझे क्यों चीरते हो? कील ने जवाब दिया, ये बात मेरे सर पर ज़र्ब लगाने वाले उस पत्थर से पूछो जो मुझे भी नहीं छोड़ता। हर ज़र्रा वहदानियत की गवाही दे रहा है। आसमानों और ज़मीन में कोई ज़र्रा ऐसा नहीं जो अल्लाह अज़्ज़ व जल की वहदानियत पर शहादत की मुख्तलिफ इक़साम न रखता हो, और यही उसकी तौहीद है। और साने यानी आलम की पाकीज़गी पर शहादत की जो मुख्तलिफ इक़साम हैं वो उसकी तस्बीह हैं, लेकिन ये लोग उसकी तस्बीह को नहीं सुन सकते, इसलिए कि उन लोगों ने ज़ाहरी समात के तंग सुराख से बातनी समात की खुली फ़िज़ा की तरफ सफ़र ही नहीं किया, और ना ही ज़ुबान काल के नाकिसपन से साहत हाल की तरफ सफ़र किया। नीज़ अगर हर आजिज़ शख्स इस किस्म की सैर पर कादिर हो जाता तो परिंदों की बोली समझना हज़रत सैयदना सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम के साथ ख़ास ना होता। इसी तरह आवाज़ और हरूफ से पाक अल्लाह अज़्ज़ व जल का मुबारक कलाम सुनना हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम के साथ ख़ास ना होता। आसमान और ज़मीन की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ होना। जो शख्स जमादात के सफ़ात पर ख़तूत इलाहिया के साथ लिखी हुई सतरों का मुशाहदा करने के लिए इस तरह का सफ़र करे तो उसे ज़्यादा लंबा बदनी सफ़र नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक जगह ठहरेगा और अपने दिल को फारिग करेगा ताकि हर ज़र्रे की तस्बीह सुनकर राहत हासिल करे। उसे जंगलों में घूमने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसका काम तो आसमानों की बादशाही से ही निकल सकता है। सूरज, चाँद और सितारे अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म के ताबे हैं। देखने वालों की नज़र में ये साल और महीने में कई दौरे करते हैं, बल्कि ये हर वक्त हरकत में कोशां हैं। बड़े ताज्जुब की बात है, जिस शख्स के गिर्द खुद काबा को तवाफ़ का हुक्म दिया गया हो, वो अगर मस्जिद के तवाफ़ में जानफशानी से काम ले तो ये बात ताज्जुब से खाली नहीं। इसी तरह
جس کے گرد آسمان گردش کرے وہ زمین کے گرد چکر لگائے تو یہ بات بھی تعجب سے خالی نہیں۔ پھر جب تک مسافر اس بات کا محتاج ہے کہ ظاہری بادشاہی کا اپنی ظاہری آنکھوں سے مشاہدہ کرے تو وہ اللہ عز و جل کی طرف جانے والوں کی پہلی منزل پر ہے، گویا وہ اپنے وطن کے دروازے پر ہی بیٹھا ہوا ہے اور اس کی سیر اسے کھلی فضا میں لے کر نہیں گئی، اور اس منزل میں زیادہ دیر رہنے کا سبب صرف کوتاہی اور بزدلی ہے۔ حکمت کی بات اسی وجہ سے کسی ارباب دل یعنی عارف باللہ نے کہا، لوگ کہتے ہیں اپنی آنکھیں کھولو تاکہ تم دیکھ سکو، جبکہ میں کہتا ہوں اپنی آنکھیں بند کرو تاکہ تم دیکھ سکو۔ خطرات سے کھیلنے والا ہی کامیاب ہوتا ہے۔ دونوں قول درست ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ پہلے قول نے پہلی منزل کے بارے میں خبر دی جو وطن کے قریب ہے، اور دوسرے قول میں بعد والی منزل کی خبر ہے جو وطن سے دور ہے، یعنی آخرت اور عالم بالا کی سیر۔ اسے صرف خطرات سے کھیلنے والا اور ان کی طرف بڑھنے والا ہی طے کر سکتا ہے۔ بسا اوقات وہ کئی سال تک اس میں بھٹکتا رہتا ہے، اور بسا اوقات توفیق اس کا ہاتھ تھام کر سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دیتی ہے، اور اس طرح کے سفر میں اکثر لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں، مگر جنہیں توفیق کا نور میسر ہو وہ نعمتوں اور قائم رہنے والی بادشاہی کے ساتھ کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ عز و جل کی طرف سے بھلائی لکھ دی گئی ہے۔ مطلوب بڑا ہو تو طلبگار کم ہوتے ہیں۔ اے مخاطب، آخرت کی بادشاہی کو دنیا کی بادشاہی پر قیاس کر کہ مخلوق کی کثرت کے باوجود اس کے طالب بہت کم ہوتے ہیں، اس لیے کہ جب مطلوب بڑا ہوتا ہے تو اسے طلب کرنے والے کم ہوتے ہیں، اور مقصود تک پہنچنے والوں کی بنسبت ہلاک ہونے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، اور عاجز و بزدل شخص بادشاہی کے در پہ نہیں ہوتا کیونکہ اس میں خطرہ بڑا اور مشقت زیادہ ہوتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، جسم نفس کی مرادوں کے لیے تھکاوٹ اسی وقت برداشت کرتا ہے جب نفس بلند حوصلہ ہو۔ اللہ عز و جل نے دینی و دنیوی عزت اور بادشاہی کو پرخطر مقام میں رکھا ہے، اور بعض اوقات بزدل لوگ بزدلی اور کوتاہی کو احتیاط کا نام دیتے ہیں، جیسا کہ کہا گیا ہے۔ بزدل لوگ سمجھتے ہیں کہ بزدلی احتیاط کا نام ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ طبعی کمینگی کا دھوکہ ہے۔ یہ اس ظاہری سفر کا حکم تھا جس سے زمین میں اللہ عز و جل کی نشانیوں کا مشاہدہ کر کے باطنی سفر کا ارادہ کیا جائے۔ اب ہم اپنے مقصود کی طرف آتے ہیں جس کے در پہ تھے اور اسے بیان کرتے ہیں۔ عبادت کے لیے سفر کرنا۔ علم کی 4 اقسام میں سے دوسری قسم یہ ہے کہ بندہ عبادت کے لیے سفر کرے، مثلا حج یا جہاد کے لیے سفر کرنا۔ اس سفر کی فضیلت، آداب اور ظاہری و باطنی اعمال اسرار حج کے بیان میں ذکر کیے جا چکے ہیں۔ مزارات کی زیارت اور عقیدہ۔ امام غزالی حضرت سیدنا ابو حامد امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، عبادت کے لیے سفر کرنے میں انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام علیہم الرضوان، تابعین کرام، اولیاء اعظام اور علماء کرام رحمۃ اللہ السلام کے مزارات مبارکہ کی زیارت کرنا بھی داخل ہے، اور ہر وہ شخص کے جسے اس کی حیات مبارکہ میں دیکھ کر برکت حاصل کی جا سکتی ہے، بعد وصال بھی اس کے مزار پر انوار کی زیارت کر کے برکت حاصل کی جا سکتی ہے، اور اس مقصد کے لیے سفر کرنا بھی جائز ہے۔ حدیث لا تشد الرحال کی توجیہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تشد الرحال الا الى ثلاثات مساجد مسجدی ھذا والمسجد الحرام والمسجد الاقصی، یعنی 3 مسجدوں کے سوا کسی طرف کجاوے نہ باندھے جائیں، یعنی سفر نہ کیا جائے، میری یہ مسجد یعنی مسجد نبوی، مسجد حرام اور مسجد اقصی۔ یہ فرمان عالیشان مساجد کے بارے میں ہے کیونکہ ان 3 مساجد کے علاوہ بقیہ تمام مساجد ثواب کے اعتبار سے برابر ہیں، ورنہ اصل فضیلت میں انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات مبارکہ اور تمام اولیاء کرام و علماء اعظام رحمۃ اللہ السلام کے مزارات کی زیارت کرنے کی فضیلت ایک جیسی ہے، ان میں کوئی فرق نہیں، اگرچہ ان کے درجات اور فضائل کے درمیان تفاوت ایسے ہی ہے جیسے اللہ عز و جل کے نزدیک ان کے درجات مختلف ہیں، یعنی کسی کا درجہ زیادہ تو کسی کا کم۔ خلاصہ یہ ہے کہ زندہ شخص کی زیارت کرنا مردہ شخص کی زیارت کرنے سے افضل ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مزارات وغیرہ کی زیارت کے لیے سفر کرنا ناجائز و حرام ہے، اور بطور دلیل بخاری شریف کی یہ حدیث پاک پیش کرتے ہیں، لا تشد الرحال الا الى ثلاثات مساجد المسجد الحرام والمسجد الاقصی ومسجد ھذا، یعنی 3 مسجدوں کے سوا کسی طرف کجاوے نہ باندھے جائیں، یعنی سفر نہ کیا جائے، میری یہ مسجد یعنی مسجد نبوی، مسجد حرام اور مسجد اقصی۔ اس کا کیا جواب ہے؟ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمہ مراجع المناجیح جلد نمبر 1 صفحہ 431 پر اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی سوائے ان مسجدوں کے کسی اور مسجد کی طرف اس لیے سفر کر کے جانا کہ وہاں نماز کا ثواب زیادہ ہے، ممنوع ہے۔ جیسے بعض لوگ جمعہ پڑھنے بدایوں سے دلی جاتے تھے تاکہ وہاں کی جامع مسجد میں ثواب زیادہ ملے، یہ غلط ہے۔
ہر جگہ کی مسجدیں ثواب میں برابر ہیں، اس توجیہ پر حدیث بالکل واضح ہے۔ وہابی حضرات نے اس کے معنی یہ سمجھے کہ سوائے ان 3 مسجدوں کے کسی اور مسجد کی طرف سفر ہی حرام ہے، لہذا عرس، زیارت قبور وغیرہ کے لیے سفر حرام۔ اگر یہ مطلب ہو تو پھر تجارت، علاج، دوستوں کی ملاقات، علم دین سیکھنے وغیرہ تمام کاموں کے لیے سفر حرام ہوں گے، اور ریلوے کا محکمہ یعنی ادارہ معطل ہو کر رہ جائے گا، اور یہ حدیث قرآن کے خلاف بھی ہوگی اور دیگر احادیث کے بھی۔ رب عز و جل فرماتا ہے کل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، سورہ الانعام۔ ترجمہ: تم فرما دو زمین میں سیر کرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ صاحب مرکات نے اسی جگہ اور علامہ شامی قدس نے زیارت قبور میں فرمایا کہ چونکہ ان 3 مساجد کے سوا تمام مسجدیں برابر ہیں، اس لیے اور مسجدوں کی طرف سفر ممنوع ہے، اور اولیاء اللہ کی قبریں فیوز و برکات میں مختلف ہیں، لہذا زیارت قبور کے لیے سفر جائز کیا۔ یہ جہلہ انبیاء کرام علیہ السلام کے قبور کی طرف سفر بھی منع کریں گے۔ نیک لوگوں کی زیارت کے 3 فائدے۔ نیک بندے سے برکت کی دعا لی جاتی ہے، اس کی زیارت کر کے برکت حاصل کی جاتی ہے، کیونکہ علماء اور نیک لوگوں کے چہروں کی زیارت کرنا عبادت ہے۔ زندہ شخص کی زیارت کرنے کی وجہ سے ان کی اقتداء یعنی پیروی کرنے کی رغبت پیدا ہوتی ہے، اور ان کے آداب و اخلاق اپنانے کا ذہن بنتا ہے۔ مذکورہ فوائد ان علمی فوائد کے علاوہ ہیں جن کا حصول ان کی ذات و افعال سے متوقع ہوتا ہے۔ جب فقط دینی بھائی کی زیارت کے لیے جانا باعث فضیلت ہے تو علماء کرام اور نیک لوگوں کی زیارت کیوں کر عبادت نہ ہوگی، جیسا کہ کتاب الصحبہ یعنی دوستی کے آداب میں ہم اسے بیان کر چکے ہیں۔ تورات شریف میں ہے 4 میل چل کر اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کرو۔ جہاں تک مقامات کی زیارت کا تعلق ہے تو 3 مسجدوں اور سرحد کی حفاظت کے علاوہ کسی جگہ کی زیارت کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، لہذا حدیث اس بارے میں ظاہر ہے کہ برکت لینے کے لیے ان 3 مساجد کے علاوہ کا سفر نہ کیا جائے۔ اور فضائل حرمین طیبین یعنی مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ کے فضائل ہم کتاب الحج میں ذکر کر چکے ہیں۔ بیت المقدس کے بھی بہت زیادہ فضائل ہیں، چنانچہ بیت المقدس کے فضائل منقول ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیت المقدس میں نماز ادا کرنے کی فضیلت پانے کے لیے مدینہ منورہ سے بیت المقدس کے ارادے سے نکلے، یہاں تک کہ بیت المقدس میں 5 نمازیں ادا فرمائیں، پھر اگلے دن واپس تشریف لے آئے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی دعا۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ عز و جل، جو شخص اس مسجد یعنی مسجد اقصیٰ میں صرف نماز کے ارادے سے آئے تو جب تک وہ اس مسجد میں رہے تو اس سے نظر رحمت نہ پھیرنا حتیٰ کہ وہ یہاں سے نکل نہ جائے، اور اسے گناہوں سے اس طرح پاک کر دینا جیسا اس دن تھا کہ جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی۔ حفاظت دین کی خاطر سفر کرنا۔ علم کی 4 اقسام میں سے تیسری قسم یہ ہے کہ جو چیز دین میں تشویش کا سبب بنے اس سے بھاگنے یعنی بچنے کے لیے سفر کرنا۔ اس غرض سے سفر کرنا بھی اچھا ہے کیونکہ جس چیز کی طاقت نہ ہو اس سے دوری اختیار کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ کامیاب اور ہلاک ہونے والے۔ جن چیزوں سے بھاگنا اور دوری اختیار کرنا ضروری ہے ان میں اقتدار، جاہ و مرتبہ، تعلقات اور اسباب کی کثرت شامل ہیں، کیونکہ یہ تمام چیزیں فراغت قلبی میں خلل کا باعث بنتی ہیں، اور دین اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک دل غیر اللہ سے فارغ نہ ہو، اور اگر دل مکمل طور پر فارغ نہ ہو تو جس قدر فارغ ہے اسی قدر دین میں مشغول ہونا متصور ہوگا، اور دنیوی حاجات و معاملات سے دل کا فارغ ہونا تو ممکن نہیں ہے، لیکن دل کی مشغولیت کو کم اور زیادہ کرنا ممکن ہے۔ بے شک کم مشغولیت والے نجات پا گئے جبکہ زیادہ مشغولیت والے ہلاک ہو گئے۔ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے نجات کو اس بات پر معلق نہیں کیا کہ ہر قسم کے بوجھ اور مشقتوں سے مکمل طور پر فارغ ہو، بلکہ اپنے فضل و کرم اور اپنی وسیع رحمت سے ہلکے کم بوجھ والوں کو قبول فرما لیا۔ ہلکے بوجھ والوں کی تعریف۔ ہلکے بوجھ والا وہ ہے جس کا سب سے بڑا مقصد آخرت ہو نہ کہ دنیا، اور یہ بات اس شخص کو وطن میں میسر نہیں ہو سکتی۔ جو وسعت جہاں اور کثرت تعلقات رکھتا ہو اس کا مقصود اسی وقت تام یعنی مکمل ہوگا جب وہ سفر اور گمنامی کو اختیار کرے اور ضروری تعلقات بھی ختم کر دے اور ایک عرصے تک اپنے نفس کو ریاضت میں رکھے۔ پھر کوئی بعید نہیں کہ مدد الہی شامل حال ہو اور اللہ عز و جل اس پر انعام فرمائے جس سے اس کا یقین قوی اور دل مطمئن ہو، تو پھر اس کے لیے سفر و حضر برابر ہو جائے گا اور اس کے نزدیک اسباب و روابط یعنی تعلقات کا ہونا نہ ہونا برابر ہوگا۔ پھر کوئی چیز اسے اللہ عز و جل کے ذکر سے نہیں روک سکے گی، لیکن ایسا ہونا بہت نادر ہے کیونکہ دلوں پر کمزوری غالب ہے اور خالق و مخلوق کے ساتھ تعلقات میں کوتاہی ہوتی ہے، اور اس طرح کی قوت عظیمہ انبیاء کرام اور اولیاء اعظام علیہ السلام کو حاصل ہوتی ہے، اور عمل کے ذریعے اس طرح کی قوت کو حاصل کرنا بہت مشکل ہے، اگرچہ عمل و کوشش کو اس میں دخل ہے۔ جہالت و گمراہی کی انتہا۔
اس بارے میں قوت باطنی اس طرح مختلف ہوتی ہے جس طرح اعضاء میں قوت ظاہری مختلف ہوتی ہے۔ بس بہت سے قوی مضبوط اعصاب والے لوگ ایسا بھاری بوجھ اٹھا لیتے ہیں کہ جن کا وزن 1000 رطل ہوتا ہے، اور اگر کوئی مریض یا کمزور شخص یہ چاہے کہ وزن اٹھانے کی مشق کرے اور بتدریج تھوڑا تھوڑا وزن اٹھا کر اس قوی اور مضبوط شخص کا مقام حاصل کر لے تو وہ اس پر قادر نہ ہو سکے گا۔ لیکن اس طرح مشق اور محنت کرنے سے اس کی قوت میں کچھ نہ کچھ زیادتی ضرور ہو جائے گی۔ اگرچہ یہ مشق اور محنت اسے اس قوی شخص کے مرتبے تک نہیں پہنچائے گی، لہذا مناسب نہیں کہ بلند مرتبے سے مایوسی کی صورت میں وہ کوشش کرنا ہی چھوڑ دے، کیونکہ ایسا کرنا جہالت اور گمراہی کی انتہا ہے، اور فتنوں کے خوف سے وطن چھوڑنا ہمارے اسلاف کرام رحمۃ اللہ السلام کی عادت مبارکہ رہی ہے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔